सूरत अल-बकरा के अल्फाज मानी की वजाहत आयत नंबर 113 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत को देखते हैं। वक़ालतिल यहूदु, व और क़ालत उस एक मुअन्नस ने कहा, और इसके रूट वर्ड्स हैं काफ वाव लाम का वाला, पीछे कई बार डिटेल हो चुकी है। क़ाला जब आएगा तो इसका मतलब है कि मुज़क्किर की बात हो रही है, मैस्कुलिन की, और क़ालत उस एक मुअन्नस फेमिनिन की बात हो रही है। ठीक है। वक़ालतिल यहूदु, अब देखें यहाँ पर आगे बात यहूद की हो रही है, यानी यहूद कौम की, और उसके लिए सीगा मुअन्नस का आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये मुअन्नस समाई है, यानी किसी भी कौम की अगर बात होती है, यहूद हो गए, नसारा हो गए, तो नेशन की बात हो रही है, कौम की, तो उसके लिए मुअन्नस का सीगा भी इस्तेमाल हो सकता है, मुज़क्किर का भी और मुअन्नस का भी। अब यहाँ पर मुअन्नस के सीगे से बात शुरू हो रही है। वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूद ने, लईसतिन नसारा, लईसत का जो वर्ड है लईसा से आ रहा है, ठीक है ना। और लईसत क्या है, मुअन्नस, जैसे पीछे पढ़ा था ना क़ालत फ़ेल मादी में, ठीक है। क़ालत क्या था, फ़ेल मादी का सीगा था, पास्ट टेंस। कई बार डिटेल हो चुकी है इसकी, पीछे मैं बता चुकी हूँ। अब इसी तरह लईसत, आखिर में जो ता मफ्तूहा आ रही है, यानी खुली हुई ता जो आ रही है, वो बता रही है कि ये भी मुअन्नस का सीगा है। लईसा होता है ना, हरगिज़ नहीं, लईसल बिर्रा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लईसत मुअन्नस के लिए और लईसा मुज़क्किर के लिए, ठीक है जी। ये फ़र्क आप समझ लीजिएगा। लईसा आप कई जगहों पर पढ़ेंगे। तो क्या बात आ रही है, लईसतिन नसारा, यानी नहीं है ईसाई, अला पर हरफ़े जरा है, शैइन किसी भी चीज़ पर, वा और क़ालतिन नसारा, कहा नसारा ने, यानी ईसाइयों ने, लईसतिल यहूदु, नहीं है यहूद, अला शैइन, अला पर, शैइन किसी चीज़ पर, वा और हम वो, यथलून अल किताब, किताब की तिलावत करते हैं। यथलूना फ़िल मुदारा है, और इसके रूट वर्ड्स हैं ता लाम अलिफ, तला, और इसके लुग़वी मानों में बात आती है किसी चीज़ के पीछे आना, फॉलो करना, और शरई इस्तिलाह में कुरान करीम की तिलावत करना कुछ बुलंद आवाज़ से, यानी आपके दिल ही में आवाज़ ना रहे, वो किरत नहीं कहलाएगी। इसी तरह नमाज के बारे में भी है, मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। नमाज और अज़कार और कुरान करीम, ये सब जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जब तक आपकी ज़ुबान और होंठ हरकत में नहीं आएंगे, हरकत नहीं देंगे, तो अल्फाज का हक़ अदा नहीं होगा, और उस पर आपको कोई अजर नहीं होगा अगर आप दिल ही में पढ़ रही हैं, ठीक है। दिल में अगर आप कुरान करीम को देख रही हैं, पढ़ रही हैं, ज़ुबान नहीं हिला रही, होंठ नहीं हिला रही, तो उस पर आपको किरत का कोई अजर नहीं है। इसी तरह नमाज का भी, नमाज को भी आपने आहिस्तगी से पढ़ना है, लेकिन आपके होंठ हिले, आपकी ज़ुबान हिले, यानी आहिस्तगी से आप अपनी नमाज को, सूरह फातिहा को, अपनी सूरतों को, तशहुद पर बैठे हुए जो भी आप दुआएं पढ़ें, सब कुछ आपने पढ़ना, लेकिन आहिस्तगी से ज़ुबान हिलाते हुए। अगर आप ज़ुबान नहीं हिला रही, दिल में आप पढ़ रही हैं, तो इस पर आपको कोई अजर नहीं है, ठीक है जी। तो ये है शरई इस्तिलाह में इसका मतलब, और लुग़वी मानों में मैंने आपको बात बता दी, पीछे आना, फॉलो करना। और यहाँ पर ये फ़ेल मुदारा, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर टेंस। यथलूना वो पढ़ते हैं किताब, यानी यहूद भी किताब पढ़ते हैं और नसारा भी अपनी किताब को पढ़ते हैं, और कह रहे हैं कि यहूद कहते हैं कि नसारा किसी चीज़ पर नहीं है, और नसारा कहते हैं कि यहूद किसी चीज़ पर नहीं है, और वो दोनों ही किताब पढ़ते हैं, ये दोनों एक दूसरे को नहीं मानते। और इसी तरह दूसरे पारे में हम पढ़ेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के किबला को भी फॉलो नहीं करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमा दिया कि आपने भी इनके किबला को फॉलो नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कज़ालिका, इसी तरह, क़ाल अल्लज़ीना, क़ाला, अब ये मुज़क्किर है, ठीक है, मैस्कुलिन, एक वाहिद मुज़क्किर, क़ाल अल्लज़ीना, क़ाला। अब देखिए है तो अल्लज़ीना उन लोगों ने, लेकिन ग्रामर में ये रूल चलता है, वाहिद का सीगा बोल कर पहले आगे जमा की बात हो सकती है, ये तरीका जायज़ है, ठीक है।
اب صیغہ واحد کا ہے لیکن آگے الذین وہ لوگ جمع کی بات ہو گئی، تو قالا اس ایک مذکر نے کہا الذین وہ لوگ اس میں موصولہ ہے، لا نہیں، یعلمون جو علم رکھتے، عین لام میم، اس کی ڈیٹیل بھی پیچھے کافی مرتبہ ہو گئی ہے، علم سے اور اسی سے عالم بنتا ہے، عالمہ فیمیل، اور تعلیم بھی اسی سے، ٹھیک ہے۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، مثال جیسے ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں مثال، وہی چیز ایگزامپل، مثلا انہی کی جیسی بات، قولہم ان کی جیسی بات، قول بات کو کہیں گے اردو میں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی قولا سے آ رہا ہے، صحیح ہے، آگے ضمیر ہے قول پلس ہم، ٹھیک ہے۔ قول کیا ہے، یہ اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں آپ کا قول، آپ کی بات، تو یہ روٹ ورڈز وہی ہیں، قولا، قولا، قیلا، یقولو، قالت، تقولو، اقولو، صحیح، یہ ساری گردان ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، فاللہ فا پس اللہ اللہ، یحکم اللہ فیصلہ کر دے گا، یہ فعل مضارع ہے اور اس کے روٹ ورڈز ہیں ہا، قاف، میم، حکامہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اراؤنڈ بہت سارے ورڈز آتے ہیں، اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں، جیسے حاکم فیصلہ کرنے والا، ٹھیک ہے، یہاں پر حکمہ یعنی کہ فیصلہ اللہ کرے گا، اور حاکم فیصلہ کرنے والا، حکم اللہ کا جو حکم ہے، امر ہے۔ پھر اسی طرح اس سے حکومہ، ٹھیک ہے، یعنی جو فیصلے سناتی ہے حکومت، جو لوگوں کو رعایا کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو یحکم یعنی فیصلہ کرنا، دو فریقوں کے درمیان ڈیسیژن لے لینا، ان کا معاملہ طے کر دینا۔ آگے ہے بینہم ان کے درمیان، بینہ درمیان، ہم ان کے، یعنی اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فی ما فی حرف جارہ ہے، میں ما جو، یعنی جس چیز میں، کانو وہ سب تھے، فی اگین فی پلس ہاں ضمیر ہے، فی میں ہی اس کے، یختلفون وہ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں۔ یختلفون کے روٹ ورڈز ہیں خا، لام، فا، خالفا، اور اس کے لغوی معنی ایک سے زائد ہیں، جیسے خالفا میں پیچھے آنے میں بھی بات آ گئی، کسی چیز کا پیچھے آنا، اور کسی چیز کا اگینسٹ ہونا، خلاف ہونا، ایک کا دوسرے سے ڈس ایگری ہونا۔ اور اردو میں بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں، اختلاف یعنی میرا آپ کا اختلاف ہے اس بات پر، کہتے ہیں نا کہ میں ایگری نہیں کرتی اس بات پر، تو اسی طرح یہاں پر یہ عربی ہی کا ورڈ ہے، یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں، آپس میں ڈس ایگری ہیں، وہ ان کی اوپینینز جو ہیں وہ ڈیفر کرتی ہیں ایک دوسرے سے، اور اسی سے خلاف کا ورڈ بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خلیفہ پیچھے آنا، یہ بھی میں نے میننگ بتایا نا، خلیفہ بھی اسی سے آ رہا ہے، خلف سے پیچھے آنا، خلیفہ پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا۔ اور اسی طرح مختلف کا ورڈ بھی اسی سے بنتا ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ رنگ اس رنگ سے مختلف ہے، تو مختلف یعنی کہ جو ڈفر کر رہا ہے اس کے جیسا نہیں ہے، مختلف، یہ بھی اسی سے آ رہا ہے، یعنی خا، لام، فا یہ روٹ ورڈز ہیں، اور اس کے اراؤنڈ یہ الفاظ گھوم رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات اب واضح ہو گئی ہوگی۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وا اور من جو پرسن کے لیے، لیکن یہاں پر کون کے معنوں میں بات آئے گی کہ ومن اور کون ہے، ٹھیک ہے۔ ازلم سب سے بڑا ظالم، اور یہ اس میں مبالغہ ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، تو اسی طرح ازلم سب سے بڑا ظالم، جس نے سب سے بڑا ظلم کیا، ومن ازلم اور کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن کا جو لفظ ہے دو الفاظوں کا مجموعہ ہے، من پریپوزیشن حرف جارہ پلس من جو پرسن کے لیے، ٹھیک ہے، من پلس من، اور نون یہاں پر جو من کی نون ہے یعنی پریپوزیشن کی جو نون ہے وہ حذف ہے، تو من سے من جو، یعنی یہاں پر بات کیا آ رہی ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہ منع کرتا ہے، روکتا ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں منع کرنا، روکتا ہے، مساجد اللہ کی مسجدوں سے، ان کے یذکرہ کے روٹ ورڈز ہیں وال کافرا ذکرہ ذکر کرنا،
یاد کرنا، ذکر کرنا. اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ ورڈ آیا ہے اور پیچھے بھی اس کی ڈیٹیل ہوئی ہے، اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تذکرہ، یاد دہانی. اسی طرح یتذکروا، وہ نصیحت حاصل کرے گا. یذکرون، وہ ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں. ذاکر، یاد کرنے والا. پھر اسی طرح ذاکرون، یاد کرنے والے. تو اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے؟ ان کے یذکر، ذکر کیا جائے. پیسو وائز میں بات ہو رہی ہے کہ ذکر ہو. فی ہا، فی میں، ہا مسجد کی طرف ضمیر جا رہی ہے، یعنی مسجد میں. فی ہا، اس میں. اسم ہو، اس کا نام. اسم پلس ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے. ٹھیک ہے، تو میننگ کیا ہوا؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے. ایک سٹائل ہے بات کرنے کا. اس سے بڑا ظالم کون کہ جو روکے اس بات سے لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے اور اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے. اور سعی سے، اسٹرگل، ایفرٹ، کوشش. ٹھیک ہے، وسعی فعل ماضی ہے یہ. اور وہ کوشش کرے فی میں خرابیہا، اس کی خرابی میں. یہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، خراب یعنی کسی چیز میں فساد پیدا کرنا، مسچیف کرنا ارتھ پر. امن و امان کو قائم رکھنا، یعنی کہ سلامتی کے اگینسٹ کام کرنا. تو یہ ہے فی خرابی. ہا کی ضمیر مسجد کی طرف جا رہی ہے. اور یہ جو خرابی کی بات آئی ہے، اس میں دو طرح کے مفہوم پائے جائیں گے یہاں پر، دو طرح کے. ٹھیک ہے، ایک تو خرابی وہ بھی ہوتی ہے کہ مساجد کا، ان کی جو بلڈنگز ہیں، عمارتیں جو ہیں، ان کا تہس نہس کرنا، ان کو ڈھا دینا، شہید کر دینا. ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں آئے گی. اور دوسری جو مانوی جو تباہی ہے وہ بھی اس میں آئے گی. یعنی مانوی طور پر کیا کہ ہر فرقہ اپنی اپنی مسجد بنا لے اور پھر کسی دوسرے سیکٹ یعنی دوسرے فرقے سے لوگوں کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو. تو یہ بھی بڑا، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے مساجدوں کی خرابی میں، ان کو برباد کرنے میں. یعنی وہ تو پھر آباد نہ ہوں گی اگر ہر کوئی اپنی اپنی مسجد کے باہر بورڈ لگا کے بیٹھ گیا کہ یہاں پر کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے گھر کو خراب کرنے والی بات ہے. پھر آگے بات ہے الائی کا. الائی کا اشارہ ہے جمع کے لیے، اور دور کا اشارہ بعید. الائی کا وہ لوگ ہیں، ماں نہیں، کانا تھا، لہم ان کے لیے. لام پریپوزیشن ہے، اور ماں یہاں پر نفی کے معنوں میں ہے. اور ماں کی کنڈیشن میں آپ کو کئی بار بتا چکی ہوں، جو بار بار قرآن کریم میں زیادہ تر آ رہی ہیں. 3 کنڈیشنز زیادہ تر آپ کو ملیں گی ماں کی. ایک تو حالت نفی میں، ایک سوالیہ انداز میں، اور ایک اس میں موصولہ یعنی لنکنگ ورڈ کے طور پر ماں آتا ہے. اب یہاں پر حرف نفی کے طور پر آ رہا ہے، نیگیٹو لیٹر کے طور پر. الائی کا، اور وہی لوگ ہیں ماں نہیں، کانا جو، لہم ان کے لیے ہے، ان کے، یدخلوہا. یدخلو داخل ہونے سے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور پیچھے ڈیٹیل ہو چکی ہے اس کے بھی. یہ فعل مضارع ہے. یدخلو وہ سب داخل ہوں. ہا یعنی مسجد کی طرف اشارہ ہے، ضمیر مسجد کی طرف جا رہی ہے کہ اس مسجد میں وہ داخل ہوں. الا مگر، خائفین مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے. یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں، مگر یہ کہ اگر انہیں اللہ کا خوف ہو تو خائفین ڈرتے ہوئے. اور یہ خوف سے ورڈ آ رہا ہے. خوفا وہ ڈر گیا فعل ماضی میں. ٹھیک ہے، خوافت وہ عورت ڈر گئی. اسی طرح خوف فیئر. پھر اسی طرح یخافو فعل مضارع میں وہ ڈرتا ہے. اور خائفن ڈرنے والا، اور خائفتن ڈرنے والی. اب یہاں پر جمع مذکر کی بات ہو رہی ہے، خائفین ڈرنے والے. تو امید ہے کہ یہ ورڈ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا. بڑا آسان ہے اس کو یاد رکھنا. خوف سے ہم جو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وہیں سے ذہن میں رکھیے. لہم ان کے لیے ہے، فی میں، الدنیا دنیا میں، خزیٌ رسوائی، و اور لہم ان کے لیے ہے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عظیم یعنی بڑا عذاب ہے. عظیم کا ورڈ عین ذا میم عظمہ سے آ رہا ہے. گریٹ بڑا ہونا، بڑا عذاب ہے.
اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، واہ اور للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، پہلا لام پریپوزیشن کے لیے کے لیے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا، فا پس آئینہ پلس ما ہے، ٹھیک ہے، 3 حروف کا کہہ لیں کہ یہ مجموعہ ہے، فا آئینہ، آئینہ ویسے اگر پڑھیں گے تو مطلب ہوتا ہے کہاں، تو ما جو، تو اب یہاں پر آئے گا فَأَيْنَمَا، جہاں بھی، جس طرف بھی، تولو، تم سب پھرتے ہو، رخ کرتے ہو، واللہ سے یہ ورڈ آ رہا ہے، وا لام یا واللہ، پھرنا، توجہ کرنا، ٹھیک ہے، جیسے ہم آباسا میں پڑھتے ہیں نا، سورہ آباسا میں پڑھی نا بات، یہ آباسا وتولا، وتولا، ولا یعنی پھرنا، کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنا، دوسری سائڈ پر پھرنا، تو اب یہاں پر ہے تولو، تم سب اپنا رخ پھیرو، واو اور الف ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، جہاں کہیں بھی تم سب اپنا رخ کرتے ہو، فا پس ثم، اس ورڈ کو ذرا غور سے سمجھیے گا، ایک ہم پڑھتے ہیں ثم دمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، پیش اوپر پڑی ہوتی ہے ثم، وہ حرف عطف ہے جس کا معنی ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے زبر کے ساتھ، فا ہٹا دیجئے، ثم آپ کو ملے گا، اور یہ زبر کے ساتھ ہے تو یہ ظرف مکان ہے، اور یہ دور کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کسی دور کی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، ثم، یہ حرف عطف نہیں ہے، یہ ذرا اس میں فرق آپ جان لیجئے گا، ٹھیک ہے، یعنی کسی دور کی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کو اس میں اشارہ کہا جاتا ہے، یعنی ظرف مکان۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر بات آتی ہے اِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، جب تو نے دیکھا، اور ثَمَّ رَأَيْتَ، اور دور کی طرف، یعنی ہونا کا دور کی جگہ کی طرف اشارہ ہے، ظرف مکان، یعنی یہ حرف عطف نہیں ہے۔ پھر آگے بات ہے وجہ اللہ، وجہ چہرہ اللہ کا، یعنی کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی تمام ڈائریکشنز، تو جہاں کہیں بھی تم ہو، تم اپنا رخ پھیرتے ہو، فسمہ تو پس وہ اللہ ہی کی طرف تمہارا رخ ہے۔ ان اللہ، ان بے شک، ویرلی تاکید بھی اس میں پائی جاتی ہے، اللہ اللہ، واسع علیم، واسع وسعت والا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا وسیع، یعنی یہ جگہ بڑی وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، براڈ ہے، تو واسع وسعت والا ہے، اور علیم، عین لام میم اس کے روٹ ورڈز ہیں، جو پیچھے بھی بات ہو چکی یعلمون پہ، تو علم والا ہے، بہت زیادہ علم والا ہے۔ اب دیکھیں بات اس آیت کی اگر وضاحت میں ہم جائیں تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں اللہ کہہ رہا کہ جہاں چاہو تم مطلب سجدہ کر لو یا اپنا رخ پھیر لو، کیونکہ یہ تو اللہ نے 3 بار اس کا حکم دے دیا ہے کہ نماز ادا کرتے وقت تم اپنا رخ قبلہ ہی کی طرف کرو گے، ٹھیک ہے، انلیس کے کچھ کنڈیشنز اور ہو جائیں، وہ ایک ایکسیپشن ہے، کوئی سفر میں ہے کچھ اس طرح، پھر اس پہ تو کچھ فتویٰ ہیں، لیکن عام حالت میں جو نارمل ایک کنڈیشن ہے اس میں تمہارا رخ قبلہ ہی کی طرف ہونا چاہیے، قبلہ ڈائریکشن ہی کی طرف تم اپنا فیس کرو گے، تو یہ جسٹ ایک جیسے کہ اللہ تو ہر طرف ہی ہے، آگے بھی پیچھے بھی، کہنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ تو ایک دنیاوی طور پر ایک ڈائریکشن، ایک امت مسلمہ کو آرگنائز کرنے کے لیے ایک ڈائریکشن دے دی گئی کہ یہ ہے تمہاری ڈائریکشن قبلہ کی، تو اب تم سب کے سب ایک ہی یونٹی، اس میں یونٹی ہے، اس میں وزڈم ہے بہت ساری چیزوں کی، باقی تو اللہ ہر جگہ پر ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ جہاں پر آپ ہم نماز کا رخ کر رہے ہیں قبلہ کی طرف، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اللہ نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو بات کہنے کی ہے۔ تو جی یہ رہی وضاحت آپ کے ورڈ میننگز کے لیسن کی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔